बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ इस वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सुनो टेलीविज़न से वाबस्ता है। एक इंतहाई अहम और ब्रेकिंग ख़बर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त बहुत से महाज खोले हुए हैं PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अर्ली इलेक्शंस वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनको इक़्तिदार से निकाला गया उस पर मुहासबा किया जाए उन जमातों का जो कि इस वक्त मुश्तरका तौर पर हकूमती इत्तेहाद में मौजूद हैं। बहुत ही अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक 500 सफ़हात पर मुश्तमिल आइनी पटिशन तैयार की गई है, दाखिल करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन इसके जो ग्राउंड्स हैं वो अदील सरफराज साहब के मुताबिक बड़े ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर ये पटिशन जो है वो तैयार की जा रही है और शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा मुमकिना तौर पर उनके गले पड़ सकती है। इसकी तफसीलात अदील ज़रा कुछ बताएं, ये किस किस्म की पटिशन है, क्या मामलात हैं, कौन से लीगल ग्राउंड्स हैं और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? बेसिकली ईसा भाई, इन्होंने एक पिटीशन तैयार की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोग हैं जो पिटिशनर हैं इसके अंदर, अंदलीब अब्बास और हसन न्याजी, जो कि भांजे हैं इनके इमरान खान साहब के। उनकी जानिब से ये पिटीशन तैयार की गई है। असद एडवोकेट हैं असद मंजूर, उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है और बताया जा रहा है कि 500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है ये, और ये एक आप कह सकते हैं गैर रिवायती किस्म की आइनी दरख्वास्त है, क्योंकि पानामा इससे कबल हमने देखा था कि इतनी एक तवील, एक लंबी चौड़ी एक दरख्वास्त उस वक्त आई थी और अब फिर एक दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें नाअहली मांगी गई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इनकी नाअहली मांगी गई है। और जो ग्राउंड्स बुनियादी तौर पे जो इसमें हिट किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को, जो उन्होंने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने जो लंदन यात्रा, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया, जो लंदन यात्रा की अपने भाई साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। अच्छा, एक सेकेंड नदील, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। आपको मालूम होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस वक्त उन्होंने दौरा किया लंदन का, वो एक मरतबा नहीं, वो एक से ज़ायद मरतबा लंदन गए, अपने काबीना के इंतहाई अहम वज़रा को लेकर गए और वापस आकर उन्होंने जो अभी सितंबर के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले तो चलो कोई अबहाम शायद मौजूद था, उसके हवाले से क़यास आराई जो है वो की जा सकती थी कि ठीक है जनाब वो नवाज़ शरीफ की क़यादत के लिए गए थे, वो आप बाद में कह दें। शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ख़ुद इस बात को तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान के अहम कानूनी और आइनी मामलात के ऊपर मशावरत के लिए अपने बड़े भाई और अपने कायद, उन्होंने कहा कि मैं नवाज़ शरीफ साहब के पास गया था, सवाल उनसे हुआ था कि क्या नवाज़ शरीफ साहब से नए आर्मी चीफ़ की तैनाती पर मशावरत की आपने? उसके जवाब में उन्होंने उसकी तस्दीक की थी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग, हम भी अपने उसमें सवाल उठा रहे थे वीडियोज़ में, इमरान खान ने अपने जलसों में सवाल उठाए कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मफरूर है, फ्यूजिटिव है, वो अपनी सज़ा को दरमियान में छोड़कर वो लंदन में एक सज़ा याफ्ता और एक नाअहल शख्स मौजूद है, वो किस तरीके से पाकिस्तान के इंतहाई अहम तरीन सिक्योरिटी मामलात से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के मामले पर वो लंदन में बैठ सकते हैं? इसके ऊपर अदील सरफराज अब बताएं कि ये लीगल ग्राउंड्स जो हैं इसके, इस सारे मामले के, हाउ डू यू सी दैट? आप तो आइनी और अदालती मामलात देखते हैं कि क्या आपको वज़न नज़र आता है इन आर्गूमेंट्स में या उन ग्राउंड्स में जो कि लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जहाँ पर बात की गई है उसका हवाला दिया गया है, उस पर वाकई में एक ग्राउंड बनता है। और दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि नवाज शरीफ, जैसा कि आपने बताया कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, यहाँ पे इस पिटीशन के अंदर ये भी लिखा गया है कि उस मुलाकात में उनके साहबजादे हुसैन नवाज़ भी मौजूद थे, जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। नवाज शरीफ भी जो रियासती मुजरिम हैं, उसके बाद उनके साहबजादे हुसैन नवाज़ भी मौजूद हैं और साथ साथ उनके अपने साहबजादे सलमान शरीफ, उनके अपने साहबजादे भी उस मीटिंग में गए थे इनके साथ। इसहाक डार भी मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने इसहाक डार की जो वतन वापसी है उस हवाले से भी वहाँ पर अपनी इस पिटीशन में कमेंट किया है कि इसहाक डार को अपने ही तैयारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वापस लेकर आए हैं, जो कि सारी दुनिया को मालूम है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, सज़ा याफ्ता है, वो शख्स है, अदालत ने उसको इश्तिहारी करार दिया हुआ है और उसके बावजूद वो उसको अपने प्लेन में, एयरप्लेन में बिठा के
پاکستان لائے ہیں اور اگلے ہی روز ان کو اپنی کابینہ میں بھی شامل کر لیا ہے. یہ بیسک وہ گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر اب ان کی نااہلی مانگی جا رہی ہے. آرٹیکل 62(1)(f) کا حوالہ ایک دفعہ پھر دیا جا رہا ہے. وہی آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت نواز شریف صاحب جو ہیں, بالکل, جو آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی, اور اب جو ہے وہ باتیں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب پہ بھی کسی طریقے سے وائے سے جو ہے وہ بالکل آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس کیس میں اسی طرح کی ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی. اس وقت بھی پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان ان کی جانب سے, اور حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے, وہ پٹیشن انہوں نے یہاں پر فائل کی تھی. اس کے بعد ایک لمبا یہاں پر اس کا سیریز چلی کیسز کی سماعتوں کی, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی جو خلاف ورزی ہے اس کو جواز بنا کر ان کو نااہل کیا. اور اس کے بعد پھر موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کی ڈیفینیشن کی, اس کی انٹرپریٹیشن کی 62(1)(f) کی, اور نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا. اب اسی گراؤنڈ کو لے کر, اور اس سینیریو میں آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ ہفتے موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کچھ اہم ریمارکس بھی دیے ہیں 62(1)(f) کو انہوں نے ایک ڈریکونین لا قرار دیا ہے اپنے ریمارکس میں, جو کہ فیصل واوڈا کیس میں انہوں نے دیے. لیکن دوسری جانب یہی چیف جسٹس یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا کہ دیکھیں, ایک وہ قانون کو ڈریکونین قرار دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے, یہ کالا قانون ہے, لیکن وہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے, تو جو سزا اور جزا کا فیصلہ ہے وہ تو اس قانون کے مطابق ہوگا. بالکل, قانون کو سپریم کورٹ کے پاس کسی آئین کو سسپینڈ کرنے کا یا آئین کو رائٹ آف کرنے کا اختیار تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, انٹل اینڈ انلیس حکومت ان سے کہتی ہے کہ آپ اس میں ہماری معاونت کریں, ایک صدارتی ریفرنس بھیجتی ہے کہ یہ آئینی شک ہے, اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ آپ ہمیں اپنی رائے دیں. بعد میں کرنی جو پارلیمان نے اپنی قانون سازی ہے اس کے تحت ہی اس شک کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب اس کو ایک کالا قانون کہا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. یہ چلیں بحث دوسری طرف چل پڑے گی, یہ ایک کالا قانون نہیں ہے, یہ ایک ڈریکونین لا ہے. اور اگر آپ کہیں تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں. جو ٹائم دیکھ لیں, ہاں ابھی بہت ٹائم ہے. ایک گریک لا گیور تھے ڈریکو, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو قانون بناتے تھے اس قانون کے اندر وہ جو قانون تھے وہ اپنے سیاہی سے نہیں لکھتے تھے بلکہ اس کو خون سے لکھتے تھے, اور اس میں جو بھی وہ قانون بناتے تھے اس کی سزا جو ہوتی تھی وہ موت ہوتی تھی. اس وجہ سے اس جو جرم ہے یہ بڑی دلچسپ آپ نے, جی ہاں, اور اس کو آرٹیکل 62(1)(f) کو ڈریکونین لا اگر کہا جا رہا ہے چیف جسٹس کی جانب سے, اور یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس کی جو نااہلی تھی پہلے وہ 5 سال کنسیڈر کی جاتی تھی, جب انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی تو اس کو تاحیات کر دیا. تو اس کو ظالمانہ قانون بنانے میں بھی خیر موجودہ چیف جسٹس کا اپنا ہاتھ ہے. دیکھیں وہ تو ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس قانون کے تحت آپ نے سزا دی, ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے, اور اس قانون کے اپنی اصل کے بارے میں آپ کی رائے مختلف ہے, تو یہ دو ڈیفرنٹ باتیں. بالکل, آئی ڈونٹ سی کہ اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی بات موجود ہے, میرا نہیں خیال. نہیں, اس میں آپ دیکھیں اگر لیگلی دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ باؤنڈ ہے. ہم واپس آ جائیں, لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم بات کو موڑ کر کہیں اور لے گئے. سو جسٹ کمنگ بیک ٹو دا پٹیشن, یہ جو گراؤنڈز لیے جا رہے ہیں, جو بات کی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی ہوئی ہے. بڑا کوسچن ہے کہ جس وقت وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے طیارے میں سوار ہوتے ہیں اس وقت ان کا سٹیٹس جو ہے وہ مختلف ہے. وہ آپ آئیں یہاں پر, پاکستان آنے کے بعد آپ اپنے کیسز کو عدالت سے ختم کروا لیں, عدالتیں آپ پر مہربان ہو جائیں, آپ کے وہ جو آپ نے اپنی گردن کا, وہ ایسے بتاتے ہیں گردن کا علاج کروانے گیا ہوں 4 سال 5 سال آپ نے وہ کروایا, پارٹ ٹائم آپ فارن منسٹر ہوتے ہیں, پارٹ ٹائم آپ یو اے کی اکانومی جا کے ٹھیک کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑے زبردست جادوگر معیشت دان ہیں. خیر, یہ جو سارا معاملہ ہے اگر اس کو داخل کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف, یعنی 500 صفحات کی پٹیشن تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دے آر سیریس اباؤٹ اٹ, اور ان کے اہم لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایز پٹیشنرز کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر پروسیس کیا ہوگا, کتنا وقت لگے گا اس میں, اور سماعت کا طریقہ کار کیا ہوگا, کب تک یہ کنکلوڈ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, یہ اس کو ذرا ایکسپلین. اچھا, اس میں اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب پاناما آیا تھا, اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں. پاناما جب آیا تھا اس وقت ماحول مختلف تھا, اب ماحول بالکل ہی مختلف ہو گیا ہے, کیونکہ اب نواز شریف صاحب جو کہ وہ فائلوں کو جو پہیے لگنے والی بات ہے وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, نہیں, وہ اس کیس میں اب لگتی نظر نہیں آ رہی بات, کیونکہ اب نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کی راہ ہموار ہوتی ہے ایک جانب ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ہم نے بدقسمتی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک متضاد رائے پائی جا رہی ہے,
اور اب اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن فائل ہوتی ہے، پہلے تو یہ رجسٹرار آفس میں جائے گی انسٹیٹیوشن برانچ میں، وہاں سے رجسٹرار اس کے اوپر اعتراض عائد کرتا ہے یا نہیں. چلیں اگر اعتراضات عائد نہیں ہوتے، یہ پٹیشن اس کو نمبر لگ جاتا ہے، یہ سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کے سامنے رجسٹرار صاحب اس کو مقرر کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو رجسٹرار نے مقرر کرنا ہے وہ چیف جسٹس کی ہدایت پہ کرنا ہے. کیا چیف جسٹس اس کے اوپر بینچ تشکیل دیں گے؟ پہلی بات یہ ہے. اور اگر وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں تو اس بینچ میں کون کون سے معزز ججز شامل ہوں گے؟ اب ایک عام آپ کہہ سکتے ہیں زبان زد و عام ہے کہ کچھ مخصوص ججز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو صحیح یا غلط الزام ہے کہ وہ لوگ ان کو ریلیف دیتے ہیں، ان کے مختلف جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سنتے ہیں. اور کچھ ججز ایسے ہیں، اب 6-6 کی ریشو چل رہی ہے، جو ان کے بالکل پاکستان تحریک انصاف کے اینٹی جو ان کا نیریٹو ہمیں نظر آتا ہے ان بینچز. اب بدقسمتی یہ ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت کہ جب بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے تو آدھا کیس یا آدھا فیصلہ تو اس وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا آئے گا. سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان، آیا اس پٹیشن کو کیا وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس پہ بینچ کون سا تشکیل پاتا ہے؟ اور اگر بینچ کی تشکیل ہوگی اس کے بعد ہی اس بات کا تعین ہو سکے گا، سمت کا تعین ہو سکے گا کہ کتنا عرصہ میں یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. اور اس میں اگر دیکھا جائے، اگر تمام چیزیں جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ منشا کو دیکھیں یا ان کی خواہش کو دیکھیں اور یہ پٹیشن لگ جاتی ہے، سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ماہ کی بات ہے. اگر ریگولرلی اس کیس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آرگیو کون کرے گا. وکیل بہت میٹر کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو گزشتہ ایک بڑا کیس تھا سابقہ، وہ تھا پاناما کا، اور اس میں پہلے حامد خان صاحب اور اس کے بعد نعیم بخاری صاحب نے اس کو کیا تھا. اور اس کے بعد میڈیا کے اندر ایک پورا ٹرائل چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کے دوست ہیں فواد چودھری صاحب اور مختلف لوگ، یہ لوگ باہر آ کر میڈیا ٹاک کرتے تھے اور ایک پورا وہ سینیریو ہوتا تھا، پورا رات کو جو کیسے مختلف پروگرامز ہیں ان میں ڈسکس ہوتا تھا. اگر پاکستان تحریک انصاف اس پٹیشن کو لے کر سیریس ہے اور صرف داخل دفتر کرنے کی حد تک سیریس نہیں ہے، اس کو آگے لے کر چلنے کی حد تک سیریس ہے، تو یہ کیس آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اور اس میں شہباز شریف صاحب کو، اگر بلاول بھٹو زرداری کی بھی انہوں نے نااہلی مانگی اور رانا ثناء اللہ کی بھی، لیکن ان کی مجھے نااہلی نظر نہیں آ رہی. اس میں شہباز شریف کو وہ ہرٹ ضرور کر سکتے ہیں. جو سیکریٹ ایکٹ ہے، آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو اقتصادی کونسل کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے. اقتصادی کونسل جو پاکستان کی ہوتی ہے، اب اس میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا جو سیکیورٹی کا معاملہ، اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ فنکشنری ہوتے آرمی ہیں. چیف کی تقرری ہو گئی. جس طریقے سے آپ اپنے ملک میں پیٹرول بڑھانے اور کم اور زیادہ کرنے، جس پہ مریم نواز نے کہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو کر چلے گئے. پتہ نہیں، شاید میں نے اس کے اوپر کہا تھا، میں نے کہا انہوں نے سر میں خاک ڈالی، گریبان چاک کیا، لندن کی گلیوں میں چلاتے پھر رہے تھے کہ عوام کی مجھے بڑی پرواہ ہے. بہرحال لیکن وہ ایک پولیٹیکل اس میں آ جاتا ہے. یہاں پہ اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے نا. آپ نے ایک تقرری کا ذکر کیا، اتنی بڑی تقرری ہے، جو مرضی کہہ لیں، غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن عدالت نے تو ایک شخص کو نااہل قرار دے دیا ہے اور اس شخص کو عدالت نے سزا یافتہ بھی قرار دے دیا ہے. اور وہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو حدود ہے، سرحدیں ہیں، ان کے اندر موجود نہیں ہے. وہ لندن میں اپنے پرتعیش اپارٹمنٹس میں آج موجود بڑی ہیں. اچھی ایک تصویر آئی ہے ان کی اپنی بیٹی کی، ہاں، واک کر رہے ہیں، بڑے دھوپ پڑ رہی ہے، دھوپ سینک رہے ہیں. ہمیں بھی یہاں پر بڑی دھوپ لگ رہی ہے پاکستانیوں کو، اور وہ وہاں پہ دھوپ انجوائے کر رہے ہیں. بہرحال وہ جو سارا معاملہ ہے، دیکھیں وہ تو ان کے ایکسیس میں ہے نا، ان سے کوئی بھی شخص آگے مل سکتا ہے. کیا ان کے ساتھ کوئی ایسی سیکیورٹی موجود ہے جو یہ بات پریونٹ کرے کہ ان کی کسی غیر متعلقہ شخص سے ملاقات تو نہیں ہو رہی؟ انڈر وٹ پیرامیٹرز ہو رہی ہے، وہ ان کے ساتھ تو ڈسکس نہیں کر رہے کہ کون سے ہم ناموں پر غور کر رہے ہیں. اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جن لوگوں نے ان کو روکنا ہے یا جن لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ان سے ملنا ہے، ان سے نہیں ملنا، آج کل وہ لوگ بھی تو انہی کی حمایت میں ہیں اور وہ انہی کے کہنے پہ ہر بات کر رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کچھ عرصہ پہلے تک یہ فیوریٹ نہیں تھے، آج کل یہ مختلف حلقوں کے فیوریٹ ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. بہرحال اس میں بات سب سے اہم یہ ہے، دیکھیں تحریک انصاف اس سارے معاملے پر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں یا نہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا تو لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں فیصلہ ہو، ابھی اگلے 1 ہفتے میں، 5 دن میں، 6 دن میں، 1 مہینے میں ہو جائے. اگر یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی پٹیشن کی صورت میں سپریم کورٹ میں باقاعدہ جمع کروا دیا جاتا ہے، جو کہ پٹیشن تیار کر لی گئی ہے، وہ جمع کروا دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اوور دا نائٹ
تو یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نوٹسز کریں گے, بینچ تشکیل پائے گا, اس کے بعد جناب آرگومنٹس کی سٹیج, ٹرائل, اور یہ سارا معاملہ چلے گا. کیا جواب دیا جاتا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کب اویلیبل ہوتے ہیں, کب نہیں, ان کو طلب کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ تو ایک بڑا لمبا اور طویل پروسیس ہے. لیکن ایک عدالت تو ہمارے سامنے ہے, یہ جو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ, لیکن پھر ایک عوام کی عدالت بھی, عوام کی عدالت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط. آپ اس بات سے آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ نواز شریف کو بالکل جھوٹا مقدمہ تھا, ان کو غلط نااہل کیا گیا, لیکن اس وقت آئین اور قانون پاکستان کے تحت وہ شخص سزا یافتہ ہے, وہ شخص جو ہے وہ مفرور ہے. وہ ایک ایسے اسٹامپ پیپر کے اوپر جس میں دروغ جو ہے وہ اس سے کام لیا گیا, اس میں جھوٹ بولا گیا, اس کے گارنٹر جو ہیں وہ خود جو ہے شہباز شریف, وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور اہم ترین اس ملک کے فیصلے وہ اگر لندن میں ہو رہے ہوں گے تو عوامی عدالت پھر اپنے ذہن بناتی ہے, اپنا فیصلہ کرتی ہے. وہ بھی تو ایک عدالت ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں, وہ جو کل عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی پٹیشن میں اس کو بھی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں لف کر دیا جائے, جو معاملہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عدالت میں جاؤں گا, آڈیو لیکس کا. اور ہو سکتا ہے کہ اس پٹیشن میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاید اس میں اب مزید اس کو امینڈ بھی کیا جائے, جو 500 صفحات کی مشتمل ہے, اس کو شاید اس کے ساتھ لنک کیا جائے گا, جو آڈیو لیکس ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا, وہ بھی معاملہ اس میں آ سکتا ہے. بہرحال جی دیکھیں ہاؤ دا تھنگز انفولڈ, دیز آر دا ڈیٹیلز. مجھے اجازت دیجیے اور عدیل سرفراز صاحب کو بھی اجازت دیجیے. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.